अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल जुनूनियत की 76 एपिसोड। तो जिसने सबसे पहले अभी तक मरमेक आइज़ान का स्नीक पिक नहीं पढ़ा वो जल्दी से भाग कर जाओ और जाकर सुन के आओ। अगर पढ़ना नहीं है तो वरना आप लोग पढ़ भी सकते हो। अगर आप चाहो तो मैंने पहला स्नीक पिक दे दिया है, जिसका लिंक मैं इस वो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके नीचे मैं नहीं देने वाली, क्योंकि ये इतने लंबे चौड़े काम मुझसे नहीं होते। मैं ज़रा आलसी बनती हूँ, तो आप लोग खुद ही ढूंढ लो। इस वीडियो से पहले मैंने वही वाली वीडियो अपलोड की है, तो थोड़ा सा काम करो और उस वीडियो को ढूंढ कर उसको रीड करो। अगर सुनना चाहो तो सुन भी सकते हो। बड़े मज़े का नावल है, मेरा फेवरेट नावल है, जल्दी आने वाला है। हो सकता है फरवरी में स्टार्ट हो जाए और आप लोगों के डल रिस्पॉन्स से हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहीं पर भी जा सकता है। जितना आप लोग चाहो मैं उतना इंतज़ार करवा सकती हूँ। तो ओके फाइन, अभी हम एपिसोड रीड करते हैं। बहुत हो गई मेरी बक बक, 1 मिनट यार, इतनी बहुत होती है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करते हम। लेट्स स्टार्ट जुनूनियत एपिसोड नंबर 76, तहरीर अरीशा। वाओ, तुम कितनी प्यारी हो। अल्लाह, तुम तो बिल्कुल दिशम आपी जैसी हो। मैं तुम्हें नाम से बुलाऊं या तुम्हें भी आपो कहकर पुकारूं? वैसे मैं वैसे तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मेरा तुम्हें आपो कहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या मतलब? तुम्हारा मुझे इज्जत देने को दिल नहीं कर रहा? इसके कहने पर वो खिलखिला कर हंसी थी, जिस पर रिदम भी हंस दी। रिदम भी पहली बार किसी से इतनी फ्री हुई थी इस घर में। असल में इसे हरम पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, और जब इसे ये पता चला था कि वो लंदन से आई है तब वो इसे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो अपनी किसी भी हरकत से लंदन की गोरी नहीं लग रही थी। नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं दूंगी तो चलेगा क्या? वो कैटी के साथ शरारतें करते हुए इससे बोली थी। चलो यार, तुम भी क्या याद करोगी। नहीं दो इज्जत, मैं भी नहीं लेती। वो इससे बोलती अपने आप को शीशे में देख रही थी। ग्रीन कलर के खूबसूरत शरारे में वो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। यार तुम्हें एक बात बताऊं, आज से पहले मैं कभी इतनी प्यारी नहीं लगी। इसने बेसाख्ता ही अपने शीशे में नजर आते अक्स को फ्लाइंग किस दी थी। और मैं खुद्दाश वीरू की शादी से पहले प्यारी कभी नहीं लगी थी, लेकिन शादी पर ना मैं बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी, क्योंकि मुझे अपने भाई की शादी पर बेस्ट दिखना था। और तुम्हारी अपनी शादी पर थोड़ी देर पहले ताई अम्मी ने इसे बताया था कि हरम अपने शोहर के साथ आई है, तो मतलब साफ था कि वो शादीशुदा है। पहले तो इतनी छोटी सी लड़की की शादी का सुनकर इससे अजीब लगा था, लेकिन फिर जिस तरह की जोली और हंसमुख तबीयत की वो लड़की थी, वो इसकी शादी को इग्नोर करके इससे बातें करने में मगन हो गई। वैसे तो इसने दिशम की भी बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन वो इसे थोड़ी नकचरी और मगरूर लगी। बाकी सामिया इसे अच्छी नहीं लगी थी, और दीदम की अकल वो ठिकाने लगा चुकी थी। मेरी शादी में ना बड़े ही मज़े की ट्रेजेडी हुई थी। मेरे जो टीचर हैं ना, वो मुझ पर मर मिटे, और फिर उन्होंने मुझे किडनैप किया और हमारा निकाह हुआ। और इसके बाद अब ना वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और हाँ, सबसे मज़े की बात, बाद में ना वो मेरे कज़न निकले। तुम ज़रा यहीं पर रुको, मैं झांकी मार कर आती हूँ। वो क्या है ना, वो घबरा जाते हैं मेरे बगैर। इसने शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा, और फिर अगले ही लम्हे कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। वो पता नहीं अभी इससे कौन कौन से सवाल पूछने वाली थी, इसके मुंह में ही रह गए। मतलब इतनी अजीब व गरीब मखलूक इसने पहली दफ़ा देखी थी।
کیا وہ کوئی کہانی بنا رہی تھی یا سچ مجھ میں اسے اغوا کر کے اس سے نکاح کیا گیا تھا؟ اور یہ کزن والا معاملہ کیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی کہ اچانک اس کے فون کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے میسج کھول کر دیکھا جس پر لکھا تھا، دل بے قرار کو سکون چاہیے، یار کے دیدار کو اگر تصویر مل جاتی تو گزارا ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ریڈ ہارٹس۔ یہ شائزم شاہ، تمہارے دل کو ایسا سکون پہنچاؤں گی نا کہ ساری زندگی سکون کے لیے ترسو گے تم۔ وہ فون واپس بیڈ پر پھینکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ رکی۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا شائزم شاہ، اس کا اگر گن گن کر حساب نہ لیا تو میں بھی تمہاری پھپھو کی بیٹی نہیں۔ شائزم نے بڑی ہی محبت سے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ سین تو اسی وقت ہو گیا تھا اس کا میسج، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بد مزہ ہوا تھا۔ سب لوگ آج مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے جانے والے تھے، لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا تھا۔ نکاح کل ہونا تھا۔ ویسے تو نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ بات ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، یا ذریعہ جانتا تھا جو کسی کو نہیں بتانے والا تھا۔ 3 دن سے وہ اسے مسلسل میسج کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے 2-3 بار دھمکیوں بھرے میسج کیے تھے کہ وہ اس کی کال کو ریسیو کرے، لیکن اس نے اس کی دھمکیوں پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، اس حد تک نظر انداز ہونے پر، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شادی کے لیے مان چکی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ پہلے ہی وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، اب تو اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گا۔ یہ تھوڑا مشکل تو تھا، وہ اس کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادہ غلط کر چکا تھا۔ اپنے غصے اور انا کی تسکین کے لیے اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اسے زبردستی نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر وہ اس کے دل کی بات کو جان جاتا تو بہتر تھا، پہلے تو اسے اس کی غلط فہمی دور کرنی تھی۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے بہت کوشش کرنی تھی، لیکن وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دینے والا تھا، یہ جانے بنا کہ دوسری طرف وہ اس کے بارے میں کیا سوچے ہوئے ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں یہ شام؟ وہ وہاں جا چکا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، آپ کو پارک میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچانک اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا آپ نے اسے بھیج دیا؟ میں تو یہاں آ گیا اس سے ملنے کے لیے، موسم خراب تھا، سوچا وہ نہیں آیا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر اندر بیٹھ جاتا ہوں، وہ خود ہی مجھے وہاں نہ پا کر یہاں آ جائے گا۔ وہ اندر داخل ہونے لگا جب اچانک کنیز نے دروازے کے آگے رک کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ معاف کیجیے گا، میرا شوہر اور میرا بیٹا اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں کوئی مرد میرے گھر آئے، مجھے یہ بات منظور نہیں۔ آپ ان کی موجودگی میں آئیے گا تو بہتر رہے گا، وہ اس سے کہتے ہوئے بنا لحاظ کیے بولی۔ پہلے ہی اسے اس کی حرکتیں پسند نہیں تھیں، آج یہ شام تک گھر میں نہ تھا
تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس آدمی کو اندر گھسنے دیتی۔ بھابھی جی، میں بس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاؤں گا۔ جب تک یہ شام آتا ہے وہ مجھے وہاں پارک میں نہ پا کر خود ہی آ جائے گا۔ موسم خراب ہو رہا ہے، اس نے چہرے پر بشاشت طاری کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، لیکن اس کا میٹھا لہجہ بھی اسے پگھلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ تبھی آئیے گا جب احمر خود گھر پر موجود ہوں گے، اور ویسے بھی آپ کا تعلق ان سے ہے، مجھ سے نہیں، اور مجھے ویسے بھی پسند نہیں کہ کوئی بے وجہ میں آ کر میرے گھر بیٹھے۔ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے انداز میں کسی طرح کی لچک آنے نہ دی تھی۔ بے شک وہ احمر کا کزن تھا، لیکن اس کے لیے ایک انجان مرد تھا۔ شاید اتنی رعایت تو وہ احمر کے سگے بھائیوں کو بھی نہ دیتی، تو یہ تو پھر اس کا کزن تھا۔ میں اتنا بے اعتبار انسان نہیں ہوں کہ آپ مجھے گھر کے اندر تک نہ آنے دیں، اس نے ذرا سختی سے کہا تھا، جیسے اس کی بات اسے بری لگی ہو اور وہ یہ بات اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہو۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا یوں اسے دروازے پر کھڑے رکھنا اور اندر آنے کی اجازت نہ دینا اسے برا لگ رہا تھا، لیکن کنیز یہ اپنے لیے بہت بہترین سمجھ رہی تھی۔ بے شک آپ نہیں ہیں میرے شوہر کے لیے، لیکن میرے لیے میرے شوہر کے علاوہ ہر غیر مرد بے اعتبار ہے، اس نے کہہ کر دروازہ منہ پر بند کر دیا، جبکہ راحیل کے لیے یہ زندگی کا سب سے توہین آمیز لمحہ تھا۔ وہ مٹھیاں بیچتا وہیں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ وہ دادا جان کے کمرے میں آئی تو دادا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے سامنے ان کی دوائی رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کی آپسی لڑائی گھر کے برو تک پہنچے۔ نہیں دادا جان، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، بس تھوڑی سی ناراضگی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ خداش کے لیے اس کے دل میں اب تک جو کوئی غلط فہمی تھی تقریباً دور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خداش اسے منہ ہرگز نہیں لگا رہا تھا۔ جب سے حرم واپس آئی تھی اس نے خداش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے منہ نہیں لگا رہا تھا۔ وہ جس طرف جا رہی تھی خداش وہ جگہ ہی چھوڑ دیتا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں، خداش تمہاری طرف دیکھتا نہیں ہے، وہ تم سے ناراض لگ رہا ہے۔ تم دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں۔ وہ اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اگر آپ چاہتے تو پہلے میری مدد کر دیتے، پہلے مجھے بتا دیتے یہ جو سب کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں جھوٹ ہے۔ وہ تو مجھے تائی امی نے بتایا حرم کے بارے میں، وہ شروع سے جانتی تھی سب کچھ۔ سب لوگ اتنے پرسکون تھے اور میں یہاں حرم کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دادا جان، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ کے لیے تائی اور تایا ابو قابل اعتبار تھے تو میں کیوں نہیں؟ گھر والوں سے آپ لوگوں نے یہ بات چھپائی۔ احمر بھائی آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتے تھے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا، تو یہ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بھی بتا سکتے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا؟ کیونکہ یہ گھر کے بڑوں کی بات تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز میں بچوں کو شامل کیا جائے۔ تمہاری عقل سے ہم اندازہ لگا چکے تھے کہ تم اتنے اعتبار کے لائق ہرگز نہیں ہو۔ وہ بنا لحاظ رکھے بولے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ دادا جان پھر سے بولے۔
تم اتنی عقل سے پیدل لڑکی ہو کہ اس بات کا اندازہ نہ لگا سکی کہ اگر حرم کی موت کا اس کے ماں باپ کو کوئی افسوس نہیں ہوا تو تم کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے حرم کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تم شروع سے ہی بچکانہ ذہانت کی مالک ہو۔ ہم تمہیں کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، اور خداش آپ کے لیے اعتبار کے قابل ہیں، یقیناً ہوں گے، وہ تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں نا۔ آپ کے لیے جو بھی کرتے ہیں سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے، اور میں جو کچھ بھی کرتی ہوں سب غلط، کیونکہ آپ کو پیار ہی بس انہی سے ہے۔ یہ ہے تمہاری ذہانت، اسی لیے ہم تمہیں کوئی بات نہیں بتاتے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کسی راز میں شامل کیا جا سکے۔ تمہاری ساری سوئیاں تو اس بات پر آ کر اٹک جاتی ہیں کہ ہم خداش سے تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم خود اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہی ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے۔ جس دن تمہارے ذہن سے یہ بات نکل گئی نا کہ خداش کے علاوہ باقی بھی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، تو خود بخود عقل مند ہو جاؤ گی تم۔ اور جس دن تمہاری عقل میں یہ بات سما گئی نا کہ اس دن اس قابل بن جاؤ گی کہ تمہیں اس گھر کے راز میں شامل کیا جا سکے۔ اور اب ہمارا دماغ مت کھاؤ، جا کر اپنے شوہر کو مناؤ اگر مانتا ہے تو۔ اور اگر تم اسی سوچ کے ساتھ اس کے پاس گئی نا کہ اس کے علاوہ اس گھر میں کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اسے کبھی بھی منانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ تم جانتی ہو ہم نے خداش کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نہیں جانتی کہ ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اپنی فضول سوچ پر قائم رہ کر خداش کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ آج پہلی بار دادا جان کے منہ سے اپنے لیے یہ ادھورا اظہار محبت سن کر اسے جہاں تھوڑا سکون ملا تھا، وہی خداش کی ناراضگی اسے پریشان کر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا تم پچھتاؤ گی، اور آج وہ سچ میں پچھتا رہی تھی۔ حرم نے آہستہ سے دروازہ کھول کر چوتھی دفعہ کمرے میں قدم رکھا تو اسے ابھی تک سوتے ہوئے پایا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، شاید سفر کی تھکاوٹ مٹا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ کر لیٹ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اوپر رکھتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا کر خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ تصویر بنائی۔ اور جناب، یہ رہی میری آپ سے چوتھی ملاقات کی سیلفی۔ یہ میری چوتھی جھانکی تھی آپ تک۔ آپ کو یقین آ جائے کہ میں بار بار آپ سے ملنے آتی رہی۔ اس نے بڑی ہی محبت سے اس کی بند پلکوں کو چھو کر اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، اور اس کا موبائل واپس اس جگہ پر رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ بار بار کمرے میں آتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت حرم کو سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھا سکیں۔ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہو جائے گا، اس بات کا اندازہ حرم کو پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ اسے اتنا چاہنے لگی تھی، اسے ہرگز پتہ نہ تھا، لیکن آج اس کی بے پناہ چاہت اور اسے کھو دینے کے ڈر نے اسے اس بات کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کے دل نے سرگوشانہ انداز میں اپنے ہی دل کا حال سنا دیا تھا۔ وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس بات کو اپنے دل سے قبول بھی کر چکی تھی۔ کمرے کو باہر سے دوبارہ بند کرتے ہوئے وہ شادی کی رسموں میں شامل ہو چکی تھی۔ ردھم کے سسرال والے آ چکے تھے جن کا سب نے مل کر ویلکم کرنا تھا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ باری باری آ کر اسے مہندی لگا رہے تھے۔
جب امایا اور زریام کی مہندی لگا لینے کے بعد خداش اور دیشم کو رسم کرنے کے لیے کہا گیا۔ دادا جان کب سے دیشم کو خداش سے بات کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے دیکھ کر خود ہی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کا کوئی ارادہ نہ تھا اپنی بے وقوف پوتی کی مدد کرنے کا، لیکن جو بھی تھا اپنی پوتی کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بے شک ان کی پوتی عقل سے پیدل تھی، تو انہیں بھی خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ دادا جان، میں ان سب رسموں کو نہیں کر سکتا، آپ کو تو پتہ ہے مجھے یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ خداش نے معذرت کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے آتا ہے، میں بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ وہ فوراً ہی اپنی خدمت لیے اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ خداش نے سر سے پیر تک اسے خوبصورتی سے سجے سنورے دیکھا تھا۔ "آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ"، شاید اس نے سب کا لحاظ کرتے ہوئے کہا تھا۔ انٹرسٹ لینا پڑتا ہے، اپنے آپ تو آئے گا نہیں، اور ویسے بھی اتنی محنت سے آپ نے سب کچھ کیا ہے تو رسم تو کرنی چاہیے نا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب خداش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں کی گرفت سے کھینچ لیا تھا۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں وارن ضرور کیا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، اور پھر اسے دیکھے بنا اسٹیج کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ خود شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اوپر قدم بڑھا چکی تھی۔ اب وہ اسے شرمندہ کرے، ذلیل کرے یا کچھ بھی کیوں نہ کرے، وہ اس کے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد خداش کا اسے الٹا سولی پر لٹکا دینا بھی جائز تھا۔ اوپر آ کر ان دونوں نے رسم ادا کی، بلکہ اس نے کیا کیا، جو بھی کیا دیشم نے کیا، جبکہ دیشم کا ہر رسم میں حصہ لینا، مسکراتا انداز دیکھ ریتم حیران ہوئی تھی۔ کہاں یہ مغرور لڑکی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، اور کہاں اب اس کی سگی بہنوں سے بڑھ کر اسے مہندی لگوا رہی تھی، اور اسے عجیب تو خداش کا انداز لگ رہا تھا، جو اب سے پہلے اس کا مجنوں بن کر اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور آج اسے منہ ہی نہیں لگا رہا تھا۔ آج بھی میری گاڑی پنچر ہی لگ رہی ہے، اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے اوپر جانے میں؟ خیر گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو کہ آپ کو پسند تو آئی ہوگی۔ ابھی ہمارا خداش سخت لونڈا بن گیا ہے، وہ تو نہیں پگھلنے والا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کب تک پگھلے گا خداش؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی جاؤں گی کیونکہ مجھے ظاہر سی بات ہے ابھی اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگا، اور ہمارا نیٹ بند ہے، تو بھائی سے تھوڑی منتیں ترلے کر کے نیٹ بھی لینا پڑے گا، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں جا رہی ہوں بھائی کے روم میں، ان سے کسی بھی طریقے سے ان سے نیٹ لینا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو اس کو ٹائم کتنا لگے گا آئی ڈونٹ نو، تو پھر آپ لوگ ویٹ کرو، تب تک میں آتی ہوں۔